मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब कुरान कहता है फमा आमन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही। फ़िरौनियों ने इतना सख्त इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद भी हज़रत मूसा को झुटला दिया और मूसा अलैहिस्सलाम पर उन्हीं की कौम के लोग ईमान लेकर आए। लेकिन वो जो ईमान लेकर आए वो भी इस खौफ के साथ कि फ़िरौन और उसके दरबारी उन्हें आजमाइश में डाल देंगे, क्योंकि फ़िरौनियों को जब पता चलता कि ये मूसा पर ईमान लेकर आ रहे हैं तो जिसका पता चलता फ़िरौनी उस पर बहुत जुल्म करता। व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़, और कुरान कहता है वाकई फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी, गालिब हुआ था, यानी जो ज़ाहिरी लिहाज से ताकत और क़ुव्वत थी वो फ़िरौन के पास ही थी। व इन्नहु लमिनल मुसरिफ़ीन, और वाकई वो हद से तजावुज़ करने वाले लोगों में से था। अब जब बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा है और फ़िरौनियों ने और ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया बनी इसराइल के ईमान लाने के बाद, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल की तरगीब दी। तवक्कुल का क्या मतलब होता है भाई? ज़मीन के ज़ाहिरी नक्शों को मत देखो, असबाब को मत देखो। असबाब तो यही कह रहे हैं कि गलबा भी फ़िरौन का है, ताकत भी फ़िरौन के पास है, बनी इसराइल तो इंतहाई कमज़ोर हैं, तो ज़ाहिर है ये ताकतवर तो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन अल्लाह पे एतमाद का क्या मतलब? अल्लाह कुछ करने में असबाब का मोहताज नहीं होता, अल्लाह मदद करेगा हमारी। वक़ाल मूसा, मूसा ने कहा या कौमी, ए मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, फ़अलैहि तवक्कलू, तो उसी अल्लाह पर एतमाद करो अगर तुम उसके फर्माबरदार हो। यानी फर्माबरदारी का तकाजा ये है कि तुम उसके हुक्म को फॉलो करो, और उसका हुक्म क्या है कि उस पर तवक्कुल करो। अब ये तवक्कुल कैसे करें हम? अल्लाह पर कैसे ट्रस्ट कर लें हम? अगर अल्लाह ने करना होता तो फ़िरौन को गलबा क्यों दिया हुआ है? तो इसलिए पहले बता दिया इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही, अगर वाकई अल्लाह पर ईमान है। तो जिसका हकीकत में अल्लाह पर ईमान होता है वो असबाब को नहीं देखता, वो खुदा को देखता है। उसको पता है कि खुदा नाकामी के नक्शों में कामयाबी पैदा कर सकता है। वो मिट्टी से आदम को बना सकता है, बग़ैर बाप के ईसा को पैदा कर सकता है, वो इब्राहीम को आग में बचा सकता है। तो वो फ़िरौन को अपनी ताकत और कुदरत से तबाह क्यों नहीं कर सकता? इसलिए अल्लाह पे एतमाद करो अगर तुम उस पर ईमान रखते हो। यानी कोई ज़ाहिरी लॉजिक तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं तुम्हें तसल्लियाँ दूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह तो है ना, तो अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। फ़क़ालू, कौम ने क्या कहा? अलल्लाहि तवक्कलना, हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। और लेकिन फिर अल्लाह से दुआ भी मांगी। नेक लोगों की हमेशा आदत होती है कि जब भी कोई बड़ी बात ज़बान से निकालते हैं तो फिर अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह तू हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे ताकि किब्र ना हो जाए। तो बनी इसराइल ने बात की हम अल्लाह पे एतमाद करते हैं, फिर अल्लाह से दुआ भी मांगने लगे। रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना फितना, हमें तू आजमाइश न बना, लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन ज़ालिम लोगों के लिए हमें इस मुसीबत से निकाल दे तू। वनज्जिना बिरहमतिका, और अपनी रहमत से हमें निजात दे दे, मिनल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम से। अब फ़िरौन के मज़ालिम चूँकि शुरू हो चुके थे, बनी इसराइल की आदत थी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की। मिस्र में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आबाद हुए हैं ना, तो हज़रत यूसुफ़ की हुकूमत थी, तो ज़ाहिर है इबादत गाहें जैसे मुशरिकीन की हुआ करती थीं तो अहले इस्लाम की भी होती होंगी। और पिछली उम्मतों में हुक्म ये था कि मस्जिद ही में नमाज होगी, क्योंकि सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे पिछले पैगम्बरों पर 7 चीज़ों में फजीलत दी है। उन 7 चीज़ों में नबी ने एक चीज़ ये भी बयान की कि जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई है। यानी मस्जिद के अलावा भी मैं कहीं नमाज़ पढ़ूंगा तो नमाज हो जाएगी, गोया पूरी ज़मीन ही अल्लाह ने मस्जिद बना दी है। लेकिन पिछली उम्मतों में ये हुक्म नहीं था। तो अब क्योंकि फ़िरौनी बड़े जुल्म कर रहे थे, वो जब किसी को मस्जिद में जाता हुआ देख लेता फ़िरौन और उसके दरबारी, उसकी जो भी उनकी खुफिया एजेंसियाँ होंगी वो देख लेती तो उसको पकड़ लेती, उसको मारती। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं हमने वही की, वअवहयना इला मूसा व अखीही, हमने मूसा और उसके भाई को वही की। क्या वही की? अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा, कि तुम दोनों ठिकाना बना दो अपनी कौम के लिए, बिमिस्रा, मिस्र में, बुयूतन, घरों को, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन, और अपने घरों ही को क़िबला बना लो। यानी घरों में ठिकाना पकड़ो, ज़्यादा रोडों पे मत घूमो, घर से बाहर मत निकलो। फितना होता है तो घर के अंदर इंसान अपने आप को
محفوظ گمان کرتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ نماز کے وقت میں مسجد کیسے جائیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ خوف ہے تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم گھروں ہی کو قبلہ بنا لو۔ تو یہ خوف کے وقت تو اللہ نے اجازت دے دی ان کو، لیکن نارملی حکم یہی تھا پچھلی امتوں میں کہ مسجد ہی نماز ہوگی۔ تو اب گھروں کو تم نے قبلہ بنانا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہاں نماز تم نے قائم کرنی ہے، نماز چھوڑنے کی تمہیں کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے، اتنے خوف کے باوجود بھی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ یعنی دونوں سے الگ الگ اللہ نے کہا، موسیٰ سے بھی ہارون سے بھی، کہ جو ایمان لانے والے ان کو خوشخبری سنا دو کہ عن قریب اللہ کی مدد آئے گی، ابھی تم چھپ کے نمازیں پڑھو۔ پھر جب فرعونی کے ظلم بہت زیادہ بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی۔ وہ کیا دعا تھی؟ قال موسیٰ ربنا، موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے درباریوں کو جو سرکاری لوگ ہیں ان سب کو، زینتاً، بڑی زینت دی ہے۔ جب یہ روڈ پہ نکلتے ہیں لوگ بڑی حسرت سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس کو، ان کی سواریوں کو، ان کے رہن سہن کے اسٹائل کو۔ آج بھی یہ اسٹائل دنیا کو تباہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ مالدار آدمی کی دولت اور عیاشی دیکھتا ہے، اس کے بھرم دیکھتا ہے اور اس کا پروٹوکول دیکھتا ہے، اور پھر اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو مصری لوگ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے، وجہ اس کی یہ کہ سارا پروٹوکول، ساری ترقی تو فرعونیوں کے پاس ہے، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو مسکین اور غریب لوگ ہیں۔ تو یہ دولت ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے دین کی طرف آنے میں۔ آج بھی لوگ ترقی یافتہ قوموں کو دیکھتے ہیں نا کہ اگر زنا بری چیز ہے تو انگریز کیوں کرتے ہیں، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بری چیز ہے تو ترقی یافتہ قومیں انگریز کیوں کرتی ہیں؟ نماز چھوڑنا اگر بری چیز ہے تو انگریز تو سارے نماز چھوڑتے ہیں، تو پڑھتے ہی نہیں نماز۔ اللہ رسول پر ایمان اگر اتنا ضروری ہے تو جاپانی اور جیپنیز کیوں ایمان نہیں لے کر آ گئے، فرانسیسی کیوں ایمان نہیں لے کر آ گئے، حالانکہ تو دنیا کی بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک قسم کی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو فالو کرتا ہے، اگرچہ اس کو یقین کیوں نہ ہو جائے کہ یہ اعلیٰ لوگ غلط دین پر ہیں۔ یہی کام فرعون کے ساتھ ہو رہا تھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا میں زینت کا مطلب ایک خوشنما زندگی اور مال دیا ہے دنیا میں۔ اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، اس مال سے اور زینت سے یہ تباہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم۔ دوسری بات یہ کہ تیرا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن فرعونی نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آیا تو یہ جو بنی اسرائیل کا اس نے خون کیا اور عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان کو، تو معاف کر دے گا، لیکن ہمارے انتقام کے جذبے کی تسکین نہیں ہوگی۔ تو نے بڑی مہلت دی ہے فرعون کو، اب ایمان لے آئے، لیکن یہ نہیں لے کر آیا، تو اب میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو اس کے دل پر ایسی مہر لگا دے کہ اب یہ ایمان لانے کی اس کو توفیق ملے ہی نہیں، اب جہنم اس کا مقدر بن جائے، تاکہ اس کو سزا تو ملے جو کچھ یہ دنیا میں کر رہا ہے۔ تو واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا، پھر یہ ایمان ہی نہ لے کر آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور ظاہر عذاب دیکھنے کے بعد ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام دو بد دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کے مال کو تباہ کر دے اور جہنم اس کا مقدر بنا دے۔ اب مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ فرعونی مسلمان ہو جائیں، پہلے تو میری چاہت تھی کہ یہ ایمان لے آئے، اب میری چاہت یہ کہ ایمان نہ لے کر آئے، اس سے ہمیں تو نجات دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو بد دعا دی نا، دیکھنے میں تو بد دعا لگ رہی ہے، پیغمبر تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن یہ بد دعا اصل میں ان لوگوں کو بچانے کے لیے جن کو فرعون گمراہ کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ اس پر یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اتنی بد دعا کر لیتے کہ بھئی فرعون کا مال ہلاک ہو جائے، کیونکہ اس مال کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو مال ہلاک ہوگا تو لوگ بھی گمراہی سے بچیں گے۔ تو یہ بد دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ فرعون کے دل پہ مہر لگ جائے اور اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو دیکھیں، پیغمبر کوئی بھی ناقص نہیں ہوتے، پیغمبر اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں۔ ظالم کے خلاف ایک خاص درجے میں جا کے، ایک خاص جب اس کا ظلم بڑھتا ہے تو اس ظالم سے نفرت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی آپ کے اچھے اخلاق کی ایک دلیل ہے
آج بعض لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ظالم سے کبھی نفرت نہ کرو اور ظالم سے ہمیشہ اس کے لیے اچھا جذبہ رکھو. یہ ڈائلاگ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. آپ جیسے ظالم کے ظلم سے نفرت کرتے ہیں, اصولی طور پر تو یہی بات درست ہے کہ ظالم کے ظلم سے نفرت کرو, ظالم سے نہیں کرو. ہو سکتا ہے اس میں کوئی خوبی بھی ہو, لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے اور ایک آدمی کی خامیاں خوبیوں پر غالب آ جاتی ہیں اور خوبیاں نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں, تو اس کے ظلم سے نفرت کی وجہ سے عین ظالم سے بھی نفرت ہوگی آپ کو, اور پھر آپ کے لیے آپ کا اس کے خلاف بد دعائیں کرنا یہ عین فطرت کی دلیل ہے, عین اس کی دلیل ہے کہ آپ بااخلاق ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام میں غیرت تھی, حمیت تھی, اپنی قوم پہ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے نا, کس طرح سے فرعون نے کتنے لوگوں کو کاٹ دیا تھا, کیسے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کے ذبح کر رہا تھا, اور کیسے بنی اسرائیل کو ایمان سے روک رہا تھا, اور اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے. تو ایسے موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فرعون کی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا یہ بالکل نیچرل ہے, اور یہ فطرت سلیمہ پر قائم ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ایسا نہ ہو فرعون نے موت سے 2 دن پہلے ایمان لے آئے اور اللہ سب کچھ بخش دے. تو جہاں اللہ انتقام لینا چاہتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتقام لیا جائے اس سے. تو جیسے اللہ عزیز ذو انتقام ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ انتقام لے فرعون سے. تو اور اپنے قاعدے کو بنیاد بنا کے اللہ کہیں بخش نہ دے فرعون کو. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ یہ ایمان لے بھی آئے تو اس کو بخشنا نہیں, کیونکہ پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, ایمان لائے گا تو اللہ تو لازمی بخشیں گے. یہ تو اللہ سے کہلوائے نہیں جا سکتا کہ فرعون ایمان بھی لے آئے اور پھر بھی بخشش نہ ہو. اس پہ تو اللہ مانے گا نہیں, کیونکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, جو بھی عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان لے آئے گا, موت کے غرغرے سے پہلے ایمان لے آئے گا, کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو اللہ اس نے بخشنا ہے, اور کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, 99 انسانوں کا قاتل کیوں نہ ہو, اگر موت سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو بھی بخشے گا. تو حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ اگر میں اللہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ فرعون ایمان لے آئے پھر بھی تو اس کو عذاب دینا, یہ مطالبہ اللہ میرا کبھی پورا نہیں کرے گا. ہاں یہ مطالبہ میں کر سکتا ہوں کہ ایمان کی توفیق ہی نہ دے اس کو. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اچھا, اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ صرف موسیٰ نے دعا مانگی تھی, لیکن اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی. اس سے پتہ چلتا ہے دعا موسیٰ نے مانگی تھی, مگر اس پر آمین حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی کیا تھا, آمین کہا تھا, تو وہ حضرت موسیٰ کی بھی دعا بن گئی. اس لیے قرآن ان کو دونوں کی دعا کہہ رہا ہے. یہ حضرت ہارون اس پہ راضی بھی تھے, دعا موسیٰ نے مانگی, حضرت ہارون اس دعا پہ راضی تھے, یا حضرت ہارون نے آمین کہا, تو اب وہ دونوں کی دعا بن گئی. اس لیے قرآن کہتا ہے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما, پس اب تم سیدھے راستے پہ قائم رہو اور ان لوگوں کے راستے کو فالو مت کرو جو علم نہیں رکھتے, جو جہالت کے راستے پر چل رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا. فاتبعہم فرعون, فرعون نے ان کا پیچھا کیا. وجنودہ, اور فرعون کے لشکروں نے بھی. جند کہتے ہیں لشکر کو, جنود اس کی جمع آتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ایک لشکر نہیں تھا فرعون کے ساتھ, مختلف مصر کے قبائل, مختلف قوموں, سب کو لے کے بہت سارے لشکر بنا کے جا رہا تھا وہ. یعنی ہوتا ہے نا کہ سارے جیسے بھوکے کسی پر ٹوٹتے ہیں نا کھانے کی پلیٹ پر, تو ایسے ہی جتنے مصر میں کافر لوگ تھے وہ سب کو جب پتہ چلا بنی اسرائیل بھاگ گئے تو سارے ترنے والا سمجھ کے قوم پہ ٹوٹ پڑے تھے. ایسے بدبخت لوگ تھے وہ کہ یار ایک قوم کے تم نے ہزاروں بچے مار دیے اور اس قوم پہ تم کتنا ظلم کر رہے ہو, وہ نکل رہی ہے, اس کو بھاگنے دو, دوسرا راستہ اختیار کرنے دو اس کو, وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن ترنے والا سمجھ کے سارے قوم کے پیچھے بھاگے. قرآن کہتا ہے سرکشی کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے, یعنی بنی اسرائیل کے تعاقب کا ان کے پاس کوئی, اس تعاقب کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس اس کے صحیح ہونے کی سوائے سرکشی اور بغاوت. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب غرق نے پکڑا, یعنی غرق, پانی کے غرق کرنے نے فرعون اور ان کی قوم کو جا لیا. دوسرے مقام پہ جس کی تفصیل ہے کہ اللہ نے دریا کو ایسے کر کے ملا دیا. قالا, تو فرعون نے کہا, عین مرتے ہوئے کیا کہا؟ آمنتو, میں ایمان لایا, انہو, کہ بے شک وہ, لا الہ الا,
بے شک بات یہ ہے کہ لا الہ الا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر الذی وہ ذات آمنت بہ بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ کتنا ہوشیار ہو گیا تھا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا یا میں گاڈ پر ایمان لے آیا۔ فرعون ایتھیسٹ تھا، فرعون کہتا تھا میں ہی رب ہوں اور کوئی رب نہیں ہے، یعنی میں تمہارا پالن ہار ہوں، میں پوری قوم کو خوراک بھی دیتا ہوں اور پوری قوم کی حفاظت بھی کرتا ہوں، تو اگر کوئی قوم کو پالنے والا ہے تو وہ تو میں ہوں۔ جیسے کہ آج کل جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ ملک چلانے والے ہم ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں رزق کو، اور ہم لوگوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں، لہذا ان میں جو ان کے جو رعایا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سن آف نیشن کہتے ہیں کہ ہم قوم کے بیٹے ہیں، تو کنٹری کے بیٹے ہیں ہم، تو وہ کنٹری کے ساتھ وفا کو سمجھتے ہیں کہ عین ایمان ہے۔ وفا کنٹری کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے تو خدا ہے نا۔ تو یہ تصور فرعون نے دیا تھا کہ بھئی میں قوم کا سربراہ ہوں تو میں ہی تمہارا باپ ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ لیکن آج ایسا ہوشیار ہو گیا کہ کیا کہتا ہے کہ میں گاڈ پر ایمان نہیں لے کر آیا، بلکہ اس خدا کا بالکل واضح اس کی تعیین کر کے کہہ رہا ہے کہ اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل جو میری غلام قوم ہے وہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں بھی فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ لیکن اب ایمان کا دروازہ بند ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تھی کہ غرق ہونے سے پہلے ایمان نہیں لے کر آئے گا، اور ظاہر ہے غرق ہونے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے۔ الآن اللہ نے کہا اب کیا، اب وقد عصیت قبل حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے، اب اس تیرے جملے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وکنت من المفسدین اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ فالیوم آج کے دن ننجی کا ببدنی کا ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے، اس پانی سے نکالیں گے، یعنی تجھے دگنا عذاب ہوگا، ایک آخرت کا تو ہوگا ہی، لیکن ایک تو عبرت کا نشان بنے گا تیری لاش قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تیری جسم کو ہم نکال لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، ہر اس شخص کے لیے جو تیرے بعد آنے والا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، نشانی بن جائے کہ زمین پر کیسا روب اور کیسا دبدبا تھا اس شخص کا، کتنی مہلت دی اللہ نے اس شخص کو، لیکن دیکھو اتنا بڑا بادشاہ کیسے موت کے جھٹکے سے وہ تباہ و برباد ہوا۔